अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। मैं हूं सुहेल ख़ान। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो हाल ही दिनों में हुकूमत ने इस कानून को पास किया है, और इस कानून का बुनियादी मकसद जो है वो आइन में दिए गए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिए गए इख्तियारात को कम करना, उनके बेंचेस के हवाले से इख्तियार को कम करना, और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जब आर्टिकल 184(3) के तहत सोमोटो नोटिस लेते हैं तो उनका जो फ़ैसला होता है उसके बाद अपील का हक़ देना। आज इस केस की आम समाअत हुई, लेकिन आज इस केस के दौरान हुकूमत की जानिब से भी और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से दोबारा इस केस को सुनने के लिए एक फुल कोर्ट की तश्कील देने की इस्तदा की, और किस तरह आज हुकूमत की जानिब से अटार्नी जनरल मंसूर अवान साहब और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनके जो वकील हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन किस तरह जजों को कन्विंस ना कर सकें कि किस तरह इस केस के लिए एक फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, ये तफसीलात आपके सामने शेयर करेंगे। तो आज इसमें बाकायदा 8 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। लार्जर बेंच जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, और आज समाअत के दौरान बड़े दिलचस्प जो है सवालात आए। समाअत का आगाज़ जो था वो अटार्नी जनरल साहब ने किया, और अटार्नी जनरल ने ये अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि अदलिया की आज़ादी और इस आइन का जो है बुनियादी जुज़ है, यानी अदलिया की आज़ादी जो है वो आइन का बुनियादी जुज़ है, और बेंचों की तश्कील के हवाले से अपील का भी जो है वो इस कानून में दिया गया है, और साथ ही साथ कानून में जो इस्लाहात दिए गए हैं वो इंतज़ामी नौइयत के हैं। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के जो हैं चूँकि फुल कोर्ट ने बनाए तो लिहाजा ये जो केस है जो हुकूमत के जो कानून पास किए इसको जो चैलेंज किया है कुछ दरख्वास्त गुजारों ने, उसने कहा कि इस केस को जो है फिर फुल कोर्ट ही सुने। इसलिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स में जो तरमीम की गई है इसकी समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अटार्नी जनरल का ये कहना था। उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी और रूल्स में मुतालिक मुकदमा भी फुल कोर्ट ही ने करना है, तो लिहाजा ये फुल कोर्ट ही सुने। इस पर जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि सवाल यहाँ पर रूल्स में तरमीम करने का नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर जो है पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस का है, यानी पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार जो है वो है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के जो ऑलरेडी एक आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो इख्तियारात दिए गए हैं, क्या उस रूल्स को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, और वो भी पार्लियामेंट की इतनी अक्सरियत भी ना हो। तो इस पर ये इजाज़ुल हसन ने यह भी कहा कि कानून साजी का इख्तियार मुख्तलिफ बेंच जो हैं वो मामूल के मुताबिक करते हैं। आपने देखा माजी में बहुत सारे कवानीन बने हैं और वो हाई कोर्टों में भी चैलेंज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हुए हैं। तो इसलिए जस्टिस इजाज़ुल हसन का कहना था कि ये जो कानून जब बनाए जाते हैं तो इसका जब सुप्रीम कोर्ट में केसेस आते हैं तो अब मामूल के बेंचेस बनते हैं, या 3 रुकनी बेंच सुनता है, या लार्जर बेंच 5 रुकनी बेंच सुनता है, या 8 रुकनी बेंच सुनता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इसको फुल कोर्ट ही सुने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्या माजी में ऐसी कानून साजी हुई है, तो ये सवाल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने उठाया कि क्या माजी में इस तरह के कानून साजी हुए। तो इस पर अटार्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि 1992 तक रूल्स बनाने के लिए जो इख्तियारात जो थे वो सदर पाकिस्तान के पास थे, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो उनसे सदर से ये इख्तियार ले लिया गया था। ताहम जो नकवी साहब हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 191 के तहत रूल्स का कानून साजी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही करती है। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के तहत और आर्टिकल 191 के तहत ख़ुद आईन पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को इख्तियारात दिए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इंतज़ामी उमूर के हवाले से वो रूल्स बनाएं। तो ये जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का उन्होंने कहना था। इस पर एजी ने कहा कि कभी ऐसा मुकदमा नहीं आया कि इसमें फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए, तो लिहाजा इसके लिए क्योंकि ये बड़ा अहम नौइयत का मामला है, बड़ा संगीन जो है ये मुकदमा है, और इसके लिए चूँकि हुकूमत ने कानून पास किया है और उसको फिर दरख्वास्त गुजारों ने चैलेंज किया है, तो लिहाजा न सिर्फ इसमें अदलिया की आज़ादी का ताल्लुक़ नहीं है बल्कि रूल्स जो हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात भी हैं, इसलिए इसके लिए फुल कोर्ट ही तश्कील दिए जाएँ। इस पर नाज़रीन आज जिस तरह मैंने कहा कि जजों ने जो सवालात उठाएँ
خاص طور پر چار ججوں نے جو سوالات اٹھائیں تو جسٹس عائشہ اے ملک جو ہیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ جو ہے وہ کوئی کیس سن سکتا ہے، مقدمہ سن سکتی ہے، اور کیا حکومت جو ہے وہ فل کورٹ کی استدعا اس لیے کرنی کہ وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال جسٹس عائشہ اے ملک نے اٹھایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر مقدمہ جو ہے وہ اہم ہوتا ہے، اور یہ کیسے یقین ہوگا کہ فل کورٹ جو ہے وہی اس کو جو ہے سن سکتی ہے اور اس کو نمٹا سکتی ہے؟ کیا عدلیہ کی آزادی کا ہر مقدمہ فل کورٹ نے سننا تھا؟ یہ جسٹس عائشہ ملک نے سوال اٹھایا۔ اس پر پھر اٹارنی جنرل منصور عوان نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں اور جسٹس افتخار محمد چودھری کے کیس میں بھی یہ اس کے لیے فل کورٹ بنایا گیا تھا، وہ تو اس پر اس کے ریمارکس نہیں آئے، لیکن جو مسلم لیگ نون کے جو وکیل ہیں صلاح الدین، انہوں نے جب دلائل دیے تو اس کا جواب جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے دیا، وہ میں آپ کو پھر بعد میں سناتا ہوں۔ اس پر منیب اختر جو ہیں، جو بڑے اچھے جج ہیں، بڑے قابل جج ہیں، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ فل کورٹ کا جواب خود جو ہے پارلیمنٹ نے دے دیا ہے، یعنی فل کورٹ کی تشکیل کے لیے جو ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ نے آلریڈی اس کا جواب دے دیا ہے۔ ان کا اشارہ یہ تھا کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایکٹ جو قانون پاس کیا ہے 2023 کا، جس میں چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنے کا جو ہے اس میں تمام وہ چیزیں دی ہیں، اس پر جسٹس منیب نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اصلاحاتی قانون بھی پاس ہوا ہے پارلیمنٹ نے، اور اس اصلاحاتی قانون میں پارلیمنٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ رولز وہ کسی بھی مقدمے کو جو ہے اس کے لیے صرف 5 ججز جو ہیں وہ کافی ہیں، تو لہٰذا جسٹس منیب اختر نے کہا کہ عدالتی اصلاحات کے بل کے حوالے سے جو ہے اس کے لیے تو صرف 5 ججوں کی ضرورت ہے، تو پھر آپ فل کورٹ کا کس طرح مطالبہ کر سکتے ہیں؟ اٹارنی جنرل منصور عوان سے جسٹس منیب اختر نے یہ سوال اٹھایا۔ اس نے کہا کہ یا تو پھر پارلیمنٹ کی جو ہے وہ گنتی کمزور ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ابھی جو مقدمے کی سماعت ہم کر رہے ہیں، یہ جو بینچ سن رہا ہے 8 رکنی بینچ، ان کو اس گنتی کا پتہ نہیں ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے کتنے ججز اس کیس کو سن رہے ہیں۔ اس کا جسٹس منیب اختر کا صرف مطلب یہی تھا کہ پارلیمنٹ نے جو اصلاحاتی قانون پاس کیا اس میں صرف یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہو، کوئی بھی مقدمہ ہو تو اس کو صرف 5 ججز سن سکتے ہیں، تو لہٰذا اس کو تو 8 رکنی بینچ سن رہا ہے، اور اب آپ جو ہے حکومت جو ہے وہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ فل کورٹ کے لیے جو ہے وہ استدعا کر رہا ہے، اور حکومت کہتی ہے کہ 5 یہ جسٹس منیب اختر نے پھر دوبارہ دہرایا کہ حکومت کہتی ہے کہ 5 ججز ہی کافی ہیں، اور یہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے فل کورٹ بنایا جائے، تو جسٹس منیب نے کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ 5 رکنی ججز ہی اس کے لیے کافی ہیں۔ اس پر عائشہ اے ملک نے دوبارہ ایک سوال اٹھایا، اور بڑا اہم سوال، انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹس بھی قوانین کے جو خلاف درخواستیں آتی ہیں، ہائی کورٹس بھی ان کی جو ہے سنوائی کرتی ہے، وہ کیسز سنتی ہیں۔ مختلف ہائی کورٹس بھی جب وہاں پہ مقدمے دائر ہوتے ہیں، کسی قانون کو چیلنج کیا جاتا ہے تو ہائی کورٹس بھی ان کیسوں کو سنتی ہیں، اور اس پر پھر منیب اختر نے یہ بھی کہا کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں 60 ججز ہیں اور سندھ ہائی کورٹ میں 40 ججز ہیں، اگر وہاں پہ یہ استدعا کی جائے تو پھر کیا لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ 40 ججز سمیت جو ہے 60 ججز سمیت جو ہے نا وہ اس مقدمے کو سنیں گے، یا سندھ ہائی کورٹ میں جو 40 ججز ہیں کیا وہ 40 ججز بیٹھیں گے؟ یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے جو انہوں نے آج عدالت نے ریز کیے، لیکن بظاہر اٹارنی جنرل صاحب بھی اور جو پی ایم ایل این کے جو وکیل ہیں بیرسٹر صلاح الدین، وہ بھی کورٹ کو کنونس کرنے میں ناکام رہے۔ اس پر منیب اختر نے ایک اور بھی بڑا اچھا سوال اٹھایا، اس نے کہا کہ اگر لیٹ سپوز اس طرح کا قانون کوئی صوبائی حکومت پاس کرتی ہے تو پھر کیا وہ صوبائی حکومت جو قانون پاس کرتی ہے تو ان کا صوبائی حکومت کا جو بھی متعلقہ جو ہائی کورٹس ہے، چاہے پشاور ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، بلوچستان ہائی کورٹ ہے، پنجاب ہائی کورٹ ہے، تو کیا پھر وہاں پہ پوری ہائی کورٹ جو ہے اس کیسوں کو سنے گی؟ اگر ان ہائی کورٹوں میں 20 سے زیادہ ججز ہوں، 30 سے کم ججز ہوں، یا 30 ججز ہوں، یا 20 ججز ہوں، تو کیا وہ تمام ججز وہ پھر یہ سنیں گے؟ اس پر پھر شاہد وحید صاحب جو ہے، جسٹس شاہد وحید جو بینچ کے ایک اور فاضل رکن تھے، انہوں نے ایک اور سوال اٹھایا کہ آپ نے یہ ہم سے فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ بینچ اس کیس کو سن رہا ہے، 8 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس کو ہیڈ کر رہا ہے، تو شاہد وحید صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ہم چیف جسٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے فل کورٹ بنائیں؟
ہم کیسے چیف جسٹس کو حکم دے سکتے ہیں؟ تو اس پر پھر اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کے جو وکیل ہیں صلاح الدین، انہوں نے بھی اپنے مقدمے کا اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ اس کے بعد جو صلاح الدین ہے، بیرسٹر صلاح الدین، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وکیل ہیں، انہوں نے بھی آج ایک CMA داخل کی تھی اور انہوں نے بھی فل کورٹ کی استدعا کی تھی، اور بیرسٹر صلاح الدین نے یہ کہا کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی قانون پاس ہونے سے پہلے ہی سپریم کورٹ نے اس کو سٹے کیا ہوا ہے، اس کو عمل درآمد اس پر روک دیا گیا ہے۔ تو اس پر اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فل کورٹ کی جو ہے اس کو سنیں، کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، رولز کے حوالے سے ہیں، سپریم کورٹ کے رولز کے حوالے سے ہیں، تو لہٰذا اس کو فل کورٹ ہی سن لیں، کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کے مقدمات کو فل کورٹ ہی نے سنا تھا۔ اور انہوں نے پھر خاص طور پر سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو کہ اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں چیف جسٹس کے بعد، ان کا کیس کو حوالہ دیا کہ ان میں بھی جب ان کے خلاف جب ریفرنس فائل ہوئے تھے تو اس میں فل کورٹ تشکیل دی تھی۔ تو اس پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے انہوں نے جواب دیا کہ محترم، آپ جو یہ بات کر رہے ہیں، اس وقت جو سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری جو تھے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے خلاف جو ہے ریفرنس فائل ہوا تھا، اور جب کسی جج کے خلاف ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں تو پھر ان کا ٹرائل جو ہے وہ سپریم کورٹ کرتی ہے۔ لیکن یہاں جو کیس ہے یہاں کسی کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے، یہاں تو صرف ایک آئینی معاملہ ہے، اور آئین کے تحت ہی چیف جسٹس آف پاکستان کو اختیارات دیے ہیں، رولز بنائے گئے، آرٹیکل 191 کے تحت رولز بنائے گئے، اور اس رولز کے تحت ہی چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات، تمام پاور جو ہیں وہ وضع کر دیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو مقدمہ بالکل الگ ہے، تو اس پر پھر ان کے دلائل مکمل ہوئے، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی لارجر بینچ نے اب سماعت جو ہے 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کی گئی ہے، کیونکہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ان کے ایک رکن جو ہیں وہ ملک سے اسلام آباد میں موجود نہیں ہوں گے، تو لہٰذا اس کو اب باقاعدہ طور پر انہوں نے 3 ہفتوں کے لیے اس سماعت کو ملتوی کر دیا ہے۔ لیکن اس کیس میں آج مقدمے کے دوران خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل سے وہ سوال دہرایا کہ پچھلی سماعت میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں پارلیمنٹ کی پوری کارروائی کی جو ہے ریکارڈ جو تفصیلات ہیں، خصوصی طور پر قائمہ کمیٹی کی جو تمام جو ریکارڈ ہے، جب انہوں نے اس بل پر جو یہ بل پاس کیے تو ان کی کارروائی ہمیں بھیج دے، لیکن آپ نے ابھی تک ہمیں نہیں دی۔ تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ کل تک وہ جو ہے وہ یہ جمع کرا دیں گے۔ انہوں نے خصوصی طور پر اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کیا ہے اور ان سے درخواست کی ہے، تو لہٰذا کل جو ہے وہ تمام ریکارڈ اسمبلی کا اور قائمہ کمیٹی کا ریکارڈ جو ہے وہ ہم پیش کر دیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کارروائی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 3 ہفتے کے بعد پھر یہ جو قانون بنا ہے، اور ان کو مختلف درخواست گزاروں نے چیلنج کیا ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ بالکل غلط ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ اس پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو جو آئینی اختیارات دیے ہیں، آئین نے دیے ہیں، اور اس آرٹیکل 191 کے تحت پھر سپریم کورٹ نے رول وضع کیے ہیں چیف جسٹس کے اختیارات کے، تو لہٰذا یہ قانون جو ہے بالکل غلط بنایا گیا ہے، اور اس کو جو ہے پارلیمنٹ کی جو اکثریت بھی شامل نہیں تھی، ایک سمپل میجورٹی سے پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا، تو اس پر اس قانون کو چیلنج کیا گیا۔ تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن جانے سے پہلے نئے دیکھنے والوں سے میرے التماس ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تو خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔